लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर कुरान ने फरमाया उसवा हसना है, यानी ये है उसवा, यानी मॉडल वो होता है कि बस उसे सामने रखा जाए। अभी नबूवत नहीं मिली थी, उसमें शरीक हुए कुछ लोग एक तंजीम बना रहे थे, ऑर्गेनाइजेशन हिल्फुल फुतूल उसका नाम था। अब आगे तन्हा खड़े होने के लिए कि ये कबायली निज़ाम है, उनके सारे रिवाज और उनके सारे जो तरीक़े थे उसके खिलाफ एक आदमी अकेला खड़ा था, उसमें उन्हें खौफ नहीं महसूस हुआ। इसमें बड़ी हिम्मत और जुर्रत की ज़रूरत थी उन सबका सामना करने के लिए। ला इलाहा इल्लल्लाह, सबको छोड़ो, उस एक के हुक्मरानी है, उसे तस्लीम करो। ये बात यहाँ से शुरू की जाएगी। Subscribe the channel and press the bell icon to get an update. अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लहू हम्दन कसीरन कमा अमर, व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह, व अशहदु अन्ना सय्यदना व नबिय्यना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ब्रदरान किराम, भरे बाजार में किसी को लूट लेना, किसी का कत्ल कर देना और इत्मीनान से चले जाना, इसके लिए बड़ी हिम्मत की ज़रूरत है, बड़ी जुर्रत की हर एक नहीं कर सकता। ये जो गैंग लीडर जाते हैं, खाली गैंग की बात नहीं, गैंग बना लेते हैं, गैंग लीडर हो जाते हैं, इनकी शुरुआत अक्सर ऐसे वाक़यात से होती तब तन्हा होते हैं। कोई ऐसा उन्होंने इस तरह का कोई जुर्रत और जिसे बहादुरी भी कह सकते हैं, मिजाज में है बहादुरी, करेज, उसका काम किया तो फिर दूसरे शरीक हो जाते हैं उस मिजाज के, और उस मिजाज के न भी हो उतने तो दूसरे शरीक हो जाते हैं, वो गैंग उसके बाद बन जाते हैं। कहीं कोई ऊंची पोस्ट के ऊपर हो, अहम जिम्मेदारी दुनिया के एतबार से किसी के पास हो, समाज में माशरे में इज्जत हो, इज्जतदार कोई शख्स बाहर निकले और सड़क के गड्ढे पिट्स को भरने लगे, इसके लिए भी बहुत जुर्रत की ज़रूरत है, बहुत हिम्मत की ज़रूरत है। ये भी हर एक नहीं कर सकता। दोनों कामों में एक करेज चाहिए। वो ज़ाहिरी जिस्मानी करेज की बात थी, ये मॉरल अपनी शख्सियत की हिम्मत की बात थी। लोग अच्छा काम कहेंगे, बहुत ज़रूरी समझेंगे, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ रही कि हमें लोग क्या कहेंगे, हम ऐसा कर नहीं चाहते। छोटे छोटे से काम नहीं कर सकते ऐसे निकल कर। इन दोनों के अंदर हिम्मत की ज़रूरत है, करेज की ज़रूरत है। जिस्मानी ताकत की और हौसला हो ज़ाहिरी, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे बहादुरी नहीं कहा। बहादुरी या जुर्रत या करेज इसे फरमाया कि अपनी शख्सियत को कोई कंट्रोल में रखने की किसी के अंदर सलाहियत, अपनी शख्सियत पर काबू पाए। इसके लिए भी बहुत करेज की, बहुत जुर्रत की ज़रूरत होती है, आसान नहीं है। इसलिए कि दोनों जगह समाज की मुखालफत सामने आती है, उसका सामना करना पड़ता है। ये दूसरी मैंने मिसाल दी थी, इसमें समाज आके ज़बरदस्ती कुछ नहीं करता, उनसे जान का ख़तरा नहीं होता, लेकिन वहाँ लोग मजाक उड़ाएंगे, लोग नीचा समझेंगे। लोग इससे उभरना और इससे निकल कर आने के लिए भी बहुत करेज चाहिए होती है, बहुत जुर्रत और हिम्मत चाहिए होती है। ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात में ये दोनों चीज़ें इकट्ठा थी, जिस्मानी तौर पर, ज़ाहिरी तौर पर जुर्रत और हिम्मत, और इसे मॉरल करेज कहते हैं, अखलाकी जुर्रत। किसी की मजाक की, किसी की मलामत की परवाह ना हो। जब कुछ ऐसा काम करने के लिए खड़े हों, बहुत से ऐसे काम जिसमें सोसाइटी, समाज ये कहती है, लोग मजाक उड़ाते हैं, इस बात का नहीं ऊंची जगह पर हो, अच्छे स्टेटस पर हो, इसका मजाक उड़ाते हैं कि ये क्या करने लगे। अब सब मजाक भी उड़ाते हैं और सब मना भी करते हैं, मलामत भी करते हैं। अरे अपने कामों को देखो। उसको सामना करने के लिए भी बहुत जुर्रत और हिम्मत की ज़रूरत होती है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात में ये बहुत मुकम्मल शख्सियत थी, उसका एक पहलू है उस शख्सियत का। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर कुरान ने फरमाया उसवा हसना है, यानी ये है उसवा, यानी मॉडल वो होता है कि बस उसे सामने रखा जाए। अच्छाई का, खूबसूरती का, हुस्न का जो मॉडल थे वो थे, उसे सामने रखना।
یہ تھی ایک ذات جس کا یہ زندگی کے ایک پہلو کی میں بات کر رہا ہوں، ان کی شخصیت کے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ شروع سے یہ دونوں چیزیں تھیں، ہمت و جرأت تھی، ظاہری جسمانی۔ ابھی نبوت نہیں ملی تھی، اس میں شریک ہوئے کچھ لوگ ایک تنظیم بنا رہے تھے، آرگنائزیشن، حلف الفضول اس کا نام تھا۔ بہت ظلم ہے چاروں طرف، ہر طاقتور کمزوروں کو دباتا ہے، چھین لیتا ہے، اور کوئی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا، ذرا سا بھی کوئی کچھ کوشش ہی نہیں کرتا، کوئی برا بھی نہیں سمجھتا کہ ہے طاقتور، چھین لیا تو ہوتے ہی ہے، ایک عام بات تھی۔ اس میں کچھ لوگوں کا کھڑے ہونا اس ماحول کے اندر کہ ہم جو لوگ ستائے جا رہے ہیں یا کسی کے ساتھ ایسا ظلم ہوگا تو ہم ان کا ساتھ دیں گے، اسے روکیں گے۔ اس وقت نوجوان تھے تو نبی صاحب آپ بھی شریک ہوئے کہ میں بھی اس میں رہوں گا۔ اور مدینے میں نبوت ملنے کے بعد کی بات نہیں، مدینے میں جب پاور آ گئی تھی، جب آپ کی زبان سے نکلا ہوا لفظ قانون بن جاتا، جب آنکھ کے اشارے کے اوپر لوگ جانے دینے کو تیار ہوتے تھے، جب سب کے روحانی رہنما وہی تھے، جو کہتے تھے وہ درست ہوتا تھا، اخلاقی طور پر، دینی طور پر امام تھے اس وقت۔ اپنی وہ جو امت، جو آرگنائزیشن تھی، اس کے یعنی آرگنائزیشن کو ہی کہیں تو اس آرگنائزیشن کے ایسے پریزیڈنٹ تھے کہ ان کی بات ہی مانی جائے گی، آخری ہوگی۔ اس وقت فرمایا کرتے تھے کہ اگر ایسی کوئی تنظیم کہیں بنے تو میں اس میں شامل ہوں۔ ایسی تنظیم کہاں بنے گی؟ جو اصلاح کے لیے دنیا میں اس وقت کوئی تنظیم اگر تھی امت، تو وہ تو صرف یہی تھی پوری دنیا میں، جس کے خود سربراہ تھے۔ کون بنائے گا اس سے ہٹ کر ان میں سے؟ اس کے دستور منشور کے اندر تو خود موجود تھا ہی، ظلموں کا خاتمہ، مجبوروں اور مظلوموں کی سرپرستی۔ تو اب یہ کیا کہہ رہے ہیں کوئی بنائے گا، ان میں سے کچھ ہٹ کر بنا لیں گے؟ یعنی اگر غیر مسلم اگر ایسا کچھ اس کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو میں شامل ہوں گا، شامل ہوں گا، یعنی یہ نہیں کہ میں جا کر مجھے ہیڈ بنا لیں اس کا، میں اس کا ساتھ دوں گا، میں اس میں شامل ہوں۔ جب نبوت ملی اس سے پہلے یہ مزاج تھا، اس کے لیے ظاہری ہمت و شجاعت کی بھی ضرورت تھی کہ جا کر کسی کا دروازہ کھٹکھٹائے کہ اس کے پیسے دو، مارے کیسے؟ اور یہ ہوا، اس طرح کے واقعات ہوئے، اور اس ہمت کے ساتھ کوئی جاتا تھا تو وہ فوراً کچھ چوں چرا نہیں کیا کرتے تھے، ایسے واقعات ہوئے فوراً اسے مان لیا کہ یہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی آنے کی، ایسا کسی نے نہیں کہا۔ لیکن آپ کو تو نہیں معلوم تھا کہ ایسا کوئی نہیں کہے گا، یہ اس ہمت کی تھی ضرورت، اخلاقی ہمت۔ لیکن کبھی زبان کے اندر کبھی سختی نہیں آئی، کوئی ترش روئی نہیں ہوئی، یہ اس سے پہلے کی بات ہے، بچپن سے مزاج کے اندر جو نرمی تھی، یہ رحمت، یہ بچپن سے تھی۔ تو اب یہ رحمت اور شجاعت، کریج، ہمت، بہادری، ہمت اور بہادری کے لیے لازم ہے کہ رحمت ساتھ میں۔ اگر رحمت نکل جائے اس میں سے تو غنڈے ہو جاتے، لفنگے ہو جاتے، پاور بھی ساتھ میں ہو تو پھر فرعون بن جاتے۔ یہ چیز اگر نکل جائے ساتھ میں رحمت، یہ نبوت سے پہلے کا یہ مزاج تھا، لیکن چاروں طرف چند لوگ یا ایک آدمی نہیں کچھ کر سکتا تھا کہ کیسے ٹھیک کرے، اس میں کوڑتے رہتے تھے۔ یہ کوڑنا پھر اس جگہ تک لے گیا کہ سوچیں، غور کریں، کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا، تنہائی پسند کرنے لگے کہ نکل کر کچھ مذاق اڑائیں گے لوگ، سنتے نہیں، مذاق اڑا لیں، لیکن کوئی سننے کو کچھ تیار نہیں۔ وہاں دور جا کر غار حرا میں تنہائی میں وہاں میڈیٹیٹ کرتے تھے، وہاں مراقبہ کرتے تھے، وہاں بہت کئی دن تک وہیں پر نکلتے نہیں تھے وہاں سے، اور پھر آخر میں وہاں بالآخر یہ ہوا، آپ لوگوں کو معلوم ہے سب کے، وہی نازل ہوئی، اور قرآن نے اسے ان الفاظ میں کہا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ،
تمہیں راستہ نہیں مل رہا تھا, سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کرے کیا, ہم نے بتا دیا کیسے کرو, ہم نے رہنمائی کر دی. اب جب اترے غار حرا سے, وہ شروع کا میں تو دراصل پریشانی تھی, ایک اچانک ایک واقعہ پیش آیا تھا, کیا ہوا, لیکن چند دنوں کے اندر جب یقین ہو گیا کہ یہ ایک کام اللہ نے سونپا ہے اور اس کی گائیڈنس بھی ملے گی, اس کی طرف سے رہنمائی بھی ملے گی. اب یہی تو ساری دقت تھی, سمجھ میں نہیں آ رہا تھا, ہمت تو تھی, جرأت کرنا بھی چاہتا تھا, یہ دونوں چیزیں تھیں ان کے اندر. اس وقت اب تنہا کھڑے تھے, اب آگے تنہا کھڑے ہونے کے لیے کہ یہ قبائلی نظام ہے, ٹرائبل کسٹمز, اور قبائلی چیفز ہیں بہت بڑے بڑے سردار, ان کے سارے رواج اور ان کے سارے جو طریقے تھے اس کے خلاف ایک آدمی اکیلا کھڑا تھا. اس میں انہیں خوف نہیں محسوس ہوا, اس میں ڈر نہیں محسوس ہوا. اس میں بڑی ہمت اور جرأت کی ضرورت تھی ان سب کا سامنا کرنے کے لیے. وہاں پر بات یہاں سے شروع ہوئی, اس لیے کہ یہ بس شروع میں یہ کلیو نہیں تھا, لا الہ الا اللہ, سب کو چھوڑو, اس ایک کے حکمرانی ہے اسے تسلیم کرو. یہ بات یہاں سے شروع کی جائے گی. انسان انسان کا مالک نہیں بنے گا, اس کی وجہ سے زیادتیاں ہوتی ہیں. انسان پر انسان کا قانون نہیں چلے گا. لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہوتا. اب چاروں طرف سے مذاق اڑانے کا بازار گرم ہو گیا. چند لوگ ساتھ میں تھے, شروع میں تو حیرت سے دیکھتے تھے جب 2-3 ہی تھے کہ یہ کیا کر رہے ہیں. یہ کھڑے ہو گئے, وہاں جا کر ایک نے ہاتھ باندھ لیے, 2 پیچھے کھڑے ہو گئے, یہ کر کیا رہے. پہلے اسے اس لیے کہ اس سے انہیں اپنے سسٹم میں اپنے کوئی خطرہ نہیں محسوس ہوا تھا, تو اس کے اوپر تعجب سے دیکھتے تھے کہ یہ کون سی پوجا کا طریقہ شروع کیا ہے. پھر کچھ دن کے بعد ہی تو دعوت شروع ہوئی. نظام پر انگلی رکھنا, لوگ کوئی حرج نہیں ہے اس کے اندر کہ, اور کوئی برا نہیں کہتا. ایسا انسان آنکھوں کا تارا بن جاتا ہے جو ہر ایک کے ساتھ میں کھڑا ہو, ہر ایک سے نرمی سے بات کرتا ہو, بے حد ریلائبل ہو, ٹرسٹ وردی ہو. اس طرح کا انسان تو آنکھوں کا تارا بن جاتا ہے ہر ایک کی. آ کے لوگ پاؤں چھوتے ہیں, ادب سے بیٹھتے ہیں جا کر, چاہے جیسے کپڑے پہنا ہوا ہو, جتنے معمولی انسان ہو. بس تب تک جب تک وہ کھل کر ان کی طرف اشارے کرنے نہ شروع کر دے, ان سے یہ نہ کہنا شروع کرے یہ غلط کر رہے ہو, اسے چھوڑنا ہوگا. جب تک اس نظام پر انگلی نہ رکھے, تو اپنی ذاتی زندگی میں ایسا ہو تو سب عزت دیتے, چور ڈکیت بھی عزت کرتے. وہاں سے مخالفت شروع ہوتی, جہاں یہ ہو کہ یہ جو کر رہے ہیں یہ غلط ہے اور اسے بدلو. اب مشن تو یہی تھا, اور تنہا اکیلے چلے تھے. اس کے بعد جب کچھ لوگ ہو گئے تو اب بھگتیاں کیسی جانے لگی, چاروں طرف سے مذاق اڑنا شروع ہوا. آپ لوگوں میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنی پوزیشن اور اپنے اسٹیٹس کا خیال کر کے یہ سوچتے ہیں لوگ مذاق اڑائیں گے, میں کیسے نکل کے, میں کیسے یہ چھوٹے چھوٹے کام کیسے کروں, لوگ مذاق اڑائیں گے. وہ لوگوں کا مذاق چاروں طرف سے شروع ہوا. اس مذاق کے بیچ کے اندر اس کے لیے جرأت چاہیے, کریج چاہیے. بزدل ہوتے ہیں جن کے اندر جو یہ سوچ کر ہٹ جاتے ہیں, اندر سے بزدل ہوتے ہیں. اب اور کچھ وقت جب آگے گزرا, کچھ اور ساتھی ہو گئے, اب مخالفت شروع ہوئی. وہ مخالفت جو تھی وہ خالی اب زبانی نہیں بچی, طرح طرح سے پھر ستائے جانے لگا لوگوں کو. اور وہ مخالفت کے اندر طاقت تھی, طاقت کا استعمال شروع کیا کہ اس کو تو دبانا ہے. یہ جو کچھ انہوں نے شروع کیا, ان ساری چیزوں کے باوجود کہ ان میں سے ہر ایک, تو اس کے بہت دن بعد کی بات ہے نا, جب ان کا گھیراؤ کر لیا تھا کہ اب اس شمع کو گول ہی کر دیں, تب بھی امانتیں ان کے پاس رکھی ہوئی تھی دشمنوں کہ یہاں سے ان کے پاس ہی سب سے زیادہ سیف ہوگی اور کسی پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا. اس کردار کو جاننے کے باوجود ہمارے نظام میں تبدیلی کی بات کرتا ہے, اس کی برداشت نہیں. اس سے لڑتے چلے گئے, لیکن لڑنے کے اندر انتہائی صبر, اور اس میں کسی جگہ زبان میں تلخی ترشی نہیں آئی. کسی موقع پر نہیں لڑتے, نہیں ہاتھ اٹھاتے کسی کے اوپر, لیکن زبان میں بھی تلخی نہیں آئی کسی سے بات کرنے. سرداروں کے پاس جاتے تھے تو نرمی سے بات کرتے تھے. ابو طالب چچا, انہوں نے 2-3 بار سمجھایا. ایک بار تو یہ تک کہہ دیا بھتیجے, اس لیے کہ وہ
کلین کے قریش کے ہیڈ بنے ہوئے تھے، ہیڈ سردار تھے، غلیب تھے لیکن سردار ہوتے کی بات مانی جاتی ہے، لوگ عزت دیتے ہیں۔ انہوں نے پھر یہاں تک کہہ دیا ایک موقع پہ کہ ان کمزور کندھوں پہ بھتیجے اتنا بوجھ کیوں ڈال رہے ہو؟ لوگ میرے پاس آتے ہیں تو پریشر ڈال رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ آپ ہٹ جائیے پھر ہم اسے سمجھ لیں گے۔ ابو طالب کے آفر کا جواب دیا نرمی سے، جھنجلا کر نہیں، چلے جان یہ اگر میرے ایک ہاتھ پر سورج اور ایک ہاتھ پر چاند بھی لا کر رکھ دیں تب بھی جو میرا مشن ہے، چاہے اس میں ختم ہو جاؤں، مرکب جاؤں، اور میں اس سے نہیں ہٹوں گا، اور چاہے یہ پھر کامیاب۔ اب اس کے بعد کوئی راستہ نہیں تھا کہ اس بات کو کچھ ابو طالب کہتے۔ عتبہ آیا، سرداروں میں سے بات کے دور کی بات ہے جب ظلم و ستم اپنی انتہا پر تھے، مشورہ یہ ہوا کہ یہ تو اس کے بعد بھی لوگ بڑھ رہے ہیں اور کوئی ہلتا نہیں، جو آ جاتا ہے۔ یہ ایمان کی قوت ایسی آتی ہے۔ درمیان میں آپ کو ایک ابھی آج کے دور کا سناؤں واقعہ۔ مولانا کلیم صدیقی صاحب کے کچھ گھر والے مجھ سے ملنے آئے، بات ایسی ملاقات تھی، تو میں نے خیریت پوچھی، بہت سی باتیں بتائیں انہوں نے، ان کے وہاں کس طریقے سے آنکھوں کا تارا ہے سب کی، لیکن ایک واقعہ جو انہوں نے بتایا جو اس سے ریلیٹڈ میں بتا رہا ہوں۔ ایک دو بلائنڈ تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا، یہ بہت بڑا الزام لگا تھا، سارے پریس میں آیا تھا کہ انہوں نے لالچ دے کے انہیں کنورٹ کیا ہے، بلائنڈس کو بھی، ان کو بھی پکڑ لیا گیا، وہ اب بھی جیل میں ہیں۔ ان پر بہت سختیاں کی گئی، ناخن تک اکھاڑ دی کہ تم واپس اس سے نکل جاؤ جہاں آ گئے، اور انہوں نے کہا ٹکڑے ٹکڑے کر دو، تو ہم اس سے نہیں نکلیں گے واپس جو ہم نے قبول کیا۔ تو یہ مثالیں آج موجود ہیں الگ الگ جیلوں کے اندر، مختلف جگہوں پہ، آج بھی جیل میں۔ یہ مزاج جب ایمان آتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ صرف اس دور کے لوگ ایسے تھے، مصر میں اخوان نے ایسے ہی کیا ہے، اس سے زیادہ اذیتیں دی گئی، ٹکڑے ہی ٹکڑے کر کے ختم کیا گیا، لیکن آخری سانس تک یہ کہتے رہے کہ ہم اس سے نہیں ہٹ سکتے، جو دل چاہے کر لو۔ تو جب ایمان مضبوط ہوتا ہے تو اس کے بعد پھر ختم ہو جاتی ہے ساری چیز، یہ ساری بزدلی، سارے ڈر اور یہ احساس کہ یہ تکلیف کیسے جھیلیں گے، یہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ وہاں پر ظلم و ستم اسی انداز کا چل رہا تھا، یہ اس سب کی موجودگی کے اندر کبھی وہ یقین، اب یہ میں یہ بتا رہا ہوں کہ اس کے ساتھ یقین کی ضرورت ہوتی ہے، ورنہ کوئی اس جگہ قائم نہیں رہ سکتا اس جرأت اور اس بہادری کے اوپر۔ لیکن رحمت وہاں بھی ساتھ تھی کہ کوئی بے لفظ جو ہے وہ زبان سے کبھی تیکھا نہیں نکلا۔ یہ سب ظلم و ستم جو برداشت کرتے چلے گئے اس کے اندر کسی موقع کے اوپر ذرا سا، کیونکہ خود ایسی فیملی میں تھے کہ ڈائریکٹ لوگ مشکل سے ہاتھ ڈالتے تھے، براہ راست مکے کے لوگ، ان کے خاندانی قبیلے کی وجہ سے، کچھ اس کے بعد بھی کبھی کبھی کچھ تکلیفیں دے جاتے تھے، لیکن دوسروں پر جو کوئی ساتھیوں پر جو ظلم تھا اس سلسلے میں کوئی کسی جگہ کوئی کڑوی بات کہتے تھے کبھی نہیں، ایک جملہ کبھی زبان سے نہیں نکلا۔ عتبہ کا آفر ریجیکٹ کیا، اس ماحول کے اندر عتبہ آیا تھا اور سمجھانے آیا تھا، سارے سرداروں نے سلیکٹ کیا تھا کہ ہاں تم ہم میں سب سے زیادہ ٹیکٹ فل ہو، سمجھدار ہو۔ خود عتبہ نے آفر کیا تھا میں ذرا بات کر کے دیکھوں، ہاں جاؤ، ہمیں تمہارے اوپر بھروسہ ہے، تم ہم سب سے زیادہ سمجھدار آئے۔ میں اور موقعوں پر اس واقعے کو بیان کر چکا ہوں، بات چیت میں دخل نہیں دیا، وہ جو بھی کہتا رہا۔ تو پھر بہت سے آفر رکھے، سرداری چاہتے ہو، سرداری تمہارے نام، ابھی تو ہر قبیلے کے الگ الگ سردار ہوتے ہیں، سارے قبیلوں کا کمبائنڈ سردار تم، ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ اس لیے کہ وہ یہ بھی جانتے تھے کہ انسان اچھا ہے، لیکن ہماری ان چیزوں کو کچھ کہنا بند کر دے۔ یہ بہت بڑا آفر تھا جو کسی کو نہیں ملا تھا، ہر قبیلے کے کلین کے اپنے اپنے ہیڈ ہوتے تھے، بس تم کوئی خوبصورت لڑکیاں چاہتے ہو ہم بھر دیں گے، دولت چاہتے ہو ہم بھر دیں گے، بہت سے آفر رکھے،
لیکن بس یہ اس سے ہٹ جاؤ، یہ لا الہ الا اللہ جو کہتے ہو خود مانو، تم مانو، ہم کچھ نہیں کہہ رہے، اس سے ہٹ جاؤ کہ یہ دوسروں سے کہو گے کہ اس کے سوا کسی کا قانون نہ چلے. یہ اتنی سی چیز تھوڑی ہے کہ سر نہیں جھکائیں گے کسی بت کے آگے. لا الہ الا اللہ وہ جانتے تھے اس بات کو، جب ذرا سا دخل نہیں دیا درمیان، خاموشی سے سنتے رہے. اس کے بعد پھر یہ پوچھا، یعنی یہ سب رحمت کی باتیں، یہ مزاج کے کمپیشن کی باتیں. اچھا بات پوری ہو گئی، بہت نرمی کے ساتھ میں آپ کہہ چکے اپنی بات، اب میں کچھ کہوں. قرآن کی آیات کی تلاوت کی، خاموشی سے سنتا رہا، چہرے کا رنگ بدلتا رہا، اور پھر اٹھ کر چلا گیا بالکل خاموش. میں آفر کتنے بڑے آئے تھے. ابو طالب کو منع کیا تو اچھی زبان میں منع کیا، اس سے بات کی، اچھی زبان میں بات کی، کسی جگہ تلخی نہیں آئی. بات چیت میں تھوڑی بہت تلخی تو ہو جاتی ہے. تو یہ رحمت یا کمپیشن اپنی آخری حد تک تھا. وہ بہادری تھی، وہ شجاعت تھی، اپنی شخصیت پہ مکمل کنٹرول. اور پھر بہادری کے وہ مظہر بھی جب آئے بات کو، جس کے اندر جسمانی بہادری کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے مظاہرے بات کو آئے، پھر یہ اور چیزیں نکلتی ہیں آگے جا کر. یہاں تک تو طاقت نہیں تھی نا، طاقت نہیں تھی. بہت سمجھدار تھے تو یہ تھا کہ نہیں، زبان سے کچھ نہیں نکالنا ہے. جب طاقت ہوگی تب تو دیکھ لیں گے نا. طائف میں کیا ہوا تھا؟ پاور دی گئی اللہ کی طرف، طاقت آ گئی، اتنی ایسی طاقت جو دنیا میں کسی کو نہیں ملی. اس طاقت کا آفر اللہ کے پاس سے آیا تھا. اللہ سے بھی اسے ہم کہیں آفر ٹھکرایا، یہ لفظ بھی استعمال اگر کریں تو اصل میں تو آفر کو قبول کرنے سے انکار کیا جو اللہ کی طرف سے آیا. وہ اس رحمت کی وجہ سے یہ کہہ کر کے یہ نہیں مان رہے نا، نہیں مان لا رہے نا، تو ہو سکتا ہے نسلیں، میں پوری نسلوں کو کیسے برباد کر دوں، ہو سکتا ہے نسلیں ہی مان لائیں، ختم کیسے کروا. اب یہاں تو پاور آ گئی تھی کہ آپ اشارہ کریں اور یہ سب ختم. جنہوں نے آپ کو اوپر سے نیچے تک خونم خون کر دیا تھا، یہاں پاور تھی. بہت سے موقعوں کے اوپر پاور تھی. مدینے کے اندر، مکے کی بات تھی نا یہ تو، مدینے کے اندر یہ واقعات سب سنے ہوئے ہیں آپ کے، کہ واقعات کا یہ پہلو پہ غور، اس پہلو پہ غور کیجیے گا. یہودی کہتا ہوا نکل گیا السلام علیکم، تم مر جاؤ، تم پر موت آ جائے. سلام کے بجائے وہ، اور سوچا پکڑا جائے گا تو کہے گا میں نے سلام کیا تھا. سب جو ساتھ میں بیٹھے تھے انہوں نے بہت کلیئر سمجھ لی بات کو، صاف لفظوں میں سنا. پوچھا کہ گردن اڑا دیں یا رسول اللہ، فرمایا تم وعلیکم کہہ دو خالی. یہ رحمت ہے دشمنوں کے لیے جو منہ پر گالی دے کر جا رہے ہیں، ان کے لیے جہاں یہ آفر موجود ہے اور طاقت ہے اور پاور ہے اب کہ گردن اڑا دیں. خالی زبان سے کچھ نہیں کہتے، سر ہلا دیتے، اس کی گردن اڑا دیتے. کہ تم وعلیکم کہہ دو مسکرا کر کا، ختم بات. اس کے ساتھ میں یہ ہوتی بہادری. یہ خالی جب اپنے پاس کوئی کچھ کر نہ سکیں اس وقت ہمارے اخلاق اچھے ہم دکھاتے چلے جائیں، زبان کے اوپر کچھ نہیں لائیں، یہ تو پھر بہت سے لوگ کر سکتے. جب پاور ہو، جب معاف کر دیں. فتح مکہ میں کیا، جب مکہ فتح ہوا. بہت موقع زندگی کے اندر بڑے بڑے 2-3 کی گنجائش ہے یہاں پر. لا تثریب علیکم اليوم، پہلے تو پوچھا تم لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کریں. درمیان کی گفتگو میں چھوڑ رہا ہوں، انہوں نے جو کہا جواب دیا تھا، جاؤ آج کسی سے کچھ نہیں کہا جائے. سب وہ تھے جنہوں جو یہ سب کچھ کر رہے تھے، جنہوں نے سب کچھ چھین لیا تھا، نہتے اپنا گھر بار سارے چھوڑ کر وہاں سے سارے نکلے. تو زیادہ زخم نہیں بھرے ہوں گے، 8 سال میں زخم نہیں بھر جاتے. ابھی 8 ہی سال ہوئے تھے جو یہاں سے گئے تھے. آج تم سے کچھ نہیں پوچھا جائے گا. اب تو طاقت تھی، قتل عام کا حکم دیا جا سکتا تھا. قتل عام نہیں ہوتا، غلام بنا لیتے، قیدی بنا لیتے، کچھ تو سزا دیتے، اس سے چھوٹی دیتے. وہ مجبور تھے، وہ کوئی سزا نہیں، سب کو معاف کر دیا. یہ کیا طاقت کے ہوتے ہیں. تو یہ بہادری یہ ہے. اگر بہادری کے ساتھ بھی یہ رحمت کا پہلو نکل جائے تو وہ میں نے کہا نا غنڈہ گردی ہو جاتی ہو، وہ فرعونیت بھی بن جاتی ہے اگر طاقت کے ساتھ میں یہ چیز نکل جائے درمیان سے.
تو یہ تھا شخصیت کا بے پناہ اہم پہلو، قوت۔ اچھا یہ تو غیروں کی بات تھی نا، مخالفتیں اور غیروں کو معاف کر دینا اور غیروں سے نرمی سے بات کرنا، طاقت ہوتے ہوئے بھی تمام مسلمانوں کے امام تھے، ایمان سب ان پر لائے تھے، اللہ کے رسول تھے، جان چھڑکتے تھے۔ ایسے موقع آئے، کئی آئے، صرف ایک نہیں۔ ایک کا ذکر میں کرتا رہا ہوں، وہ سب سے زیادہ نمایاں ہے، وہی دوبارہ کر رہا ہوں۔ خواب دیکھا کہ کعبے کی کنجیاں حوالے کی جا رہی ہیں تاکہ لڑائی نہیں ہوگی، تلواریں اندر رکھنا، چلو۔ اب تو اللہ کے پاس سے اشارہ آ گیا ہے، وہاں حدیبیہ مقام ہے مکے سے دور، وہاں پڑاؤ ڈالا، ان لوگوں نے کہا نہیں آنے دیں گے، بتایا ہم صرف عمرہ کر کے چلے جائیں گے، طواف کر کے چلے جائیں گے۔ ان کا کہ نہیں، تم نہیں آ سکتے، باقی دنیا آ سکتی۔ اس موقع کے اوپر بہرحال پھر آپس میں بات چیت شروع ہوئی، ان کے نمائندے آئے، ان کے ایمبیسیڈریل لیول کے اوپر، سفارتی لیول کے اوپر، اور پھر وہاں ایک ایگریمنٹ ہوا۔ ایگریمنٹ کی شرطیں ایسی تھی جیسے دب کر صلح کر لی، وہ شرطیں ایسی تھی۔ اللہ نے خواب دکھایا تھا، صحابہ کو معلوم تھا، صحابہ کو معلوم ہو گیا تھا، تو اور طاقت بھی آ چکی تھی، وہ جنگ احزاب گزر چکی تھی۔ جب تمام عرب اکٹھا ہو کر آیا تھا تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ آج کے بعد ہم جائیں گے، آج کے بعد یہ اکٹھے ہو کر کبھی نہیں آئیں گے۔ اب جا رہے تھے وہاں، حملہ کرنے نہیں جا رہے ہیں، ذرا سا بھی لڑائی کا ارادہ نہیں تھا، لیکن یہ بھی جانتے تھے کہ ان میں روکنے کی طاقت نہیں ہے، خوب اچھے طریقے سے ان میں سے ہر ایک کو معلوم تھا۔ کعبے سے تو وہاں مشرکوں کا بھی بے پناہ جذباتی تعلق تھا جب وہ شرک میں تھے، اور دور دور سے لوگ آتے تھے، ان سب کا بھی تھا، غیر مسلموں میں سے جہاں میلہ لگتا تھا وہاں پر۔ اب ایمان والے تھے، مرکز کعبہ بتا دیا گیا تھا کہ تمہارا اصل مرکز تو یہی ہے، اور وہاں پر جا کر واپس آ جانا ہے صرف طواف کر کے، اس کی بھی اجازت نہیں مل رہی، طاقت ہمارے پاس ہے۔ اس موقع پر صلح کے جو ایگریمنٹ ہوا، جو صلح کی شرطیں تھیں، اس میں ایک یہ بھی تھی کہ تمہارا کوئی آدمی اگر ادھر بھاگ کر ان لوگوں، اگر ایمان والوں کا کوئی آدمی بھاگ کر ادھر چلا گیا، ڈیفیکٹ کر گیا، تو اسے وہ واپس نہیں لوٹائیں گے، اور ان کا ہمارا یعنی ان کا کوئی مشرکین کا کوئی آدمی اگر ڈیفیکٹ کر کے ان کے پاس آ جائے تو واپس کرنا ہوگا۔ یہ بھی مان لیں، صحابہ بہت بے چین تھے، یہ کیا کر رہے ہیں، ہمارے پاس تو طاقت ہے۔ یہاں تک کی جتنی چیزیں تھیں وہ لانگ ٹرم گین دیکھ رہے تھے، مفاد دیکھ رہے تھے، انٹرسٹ لانگ ٹرم دیکھ رہے تھے، آگے وہ صحابہ کی نظر پر نہیں تھا، وہ ویژن نہیں تھی، جو طویل مدتی مفاد دیکھ رہے لانگ ٹرم۔ اب اس موقع کے اوپر پھر یہ ہو جانے کے بعد، ایگریمنٹ ہو جانے کے بعد، قرآن کی آیات نازل ہوئی، سورہ فتح کی، جو اس سے شروع ہوتی ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے تمہیں کھلی فتح دے دی۔ حضرت عمر بے چین ہو گئے، یا رسول اللہ یہ فتح ہے؟ کہ قرآن نے کہا ہے بے شک فتح، میں نے اس سے پہلے فتح کا لفظ نہیں استعمال کیا تھا، لیکن اب قرآن کی آیات اتری، کہا بے شک فتح۔ کیا آپ اللہ کے رسول ہیں؟ یعنی کس درجے کی بات چل رہی ہے ابھی؟ وہ جو اپنی جان دینے کو ہر وقت تیار رہتے تھے وہاں سے چلے آ رہے ہیں، اس دور سے آ رہے ہیں، اور وہ اب مدینے میں داخلے کے 6 سال بعد کی بات ہے، جہاں ہر موقع پہ ان کے کردار کی مثالیں دی جاتی ہیں، ان کی استقامت کی اور ساتھ میں کھڑے ہونے کی۔ کہہ رہے کیا آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں؟ بے شک میں اللہ کا رسول ہوں۔ پھر یہ دب کر صلح کیوں کی جا رہی ہے؟ تو اب وہاں سے نکلنے کے بعد ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا نہیں، اتنی باتیں اس انداز میں کرنے کے بعد دل مطمئن نہیں ہوا، اب دل صاف نہیں ہوا کہ انہوں نے جواب دیا جسے کہتے ہیں آمنا و صدقنا، ہم ایمان لائے اور ہم نے قبول کیا، نہیں کیا قبول دل۔ وہاں سے چلے تو حضرت ابوبکر ملے، ان سے وہی باتیں دہرائیں کہ محمد اللہ کے رسول، کیا یہ فتح ہے؟ ہم دب کے صلح کیوں کر رہے ہیں؟ حضرت ابوبکر نے بھی وہی جواب دیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے تھے۔ اب یہاں تک تو تھی وہ مقام کے صدیقیت کا،
اس کے بعد جانور ساتھ لے گئے تھے قربانی کے لیے وہاں. فرمایا اب سب لوگ اپنے جانور یہی ذبح کر دیں. اب ابوبکر صدیق کا بھی ہاتھ نہیں چلا، یعنی جنہوں نے یہ کہا تھا ان کا بھی ہاتھ نہیں چلا، سب ایسے کھڑے رہے. یہ موقع تنہا اس طریقے سے اس وقت رہ گئے نا جن کے لیے جن کے ساتھ وہاں سے چلے تھے کہ ہر وقت اپنی جان دینے کو لیے تیار ہے. جو زبان سے نکلا وہ اسے کرنا ہی کرنا ہے. کبھی سوچا ہی نہیں کسی نے اس کے سوچنا بات کو، پہلے وہ کرنا ہے، عمل کرنا ہے. وہاں جو زبان سے نکلا اس میں ایک کا بھی ہاتھ نہیں چلا، ابوبکر صدیق کا بھی نہیں چلا، سب کھڑے تھے. یہ سٹیج بھی گزری ہے. یہ اپنوں کی مخالفت کا سامنا، یہ اپنوں کی مخالفت ہی تو تھی، تو تنہا رہ گئے، ایک بھی ساتھ نہیں دے رہا، کوئی ایک بھی ساتھ میں نہیں. بہرحال وہ موقع ڈیفیوز ہوا ایک عورت کی فراست سے، عقل سے، جنہیں کہا جاتا ہے، جن کے لیے ایک حدیث میں گڑھ دیا گیا ہے کہ حدیث کے نام سے کہ عورت ناقص العقل ہوتی ہے، اس کی عقل کم ہوتی ہے. عورت ام المومنین ساتھ میں تھی. انہوں نے پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت مایوس سے ہو کر افسوس کے حالت میں وہاں اندر گئے خیمے میں. یا رسول اللہ آپ اس ملول مت ہوئیے، اپنا دل چھوٹا مت کریے، ان میں سے ایک بھی آپ کی نافرمانی نہیں کر رہا ہے، اس وقت بھی نہیں کر رہے. یہ شوق میں ہے، شوق سے ان کی حالت یہ ہو گئی. یعنی اس درجے کا موقع تھا کہ شوق سے یہ حالت ہو گئی، ذہنی صدمے سے. جب یہ حکم دیا تھا کہ نہیں یہ ایگریمنٹ ہم نے کر لیا، تو ایسا شوق سب کو لگا. آپ جا کے اپنی قربانی کریے، انہیں کوئی حکم ہی مت دی. گئے جا اپنا اونٹ منگایا قربانی کی، پھر سب کے ہاتھ چلنے لگے، ایک دم ہوش میں آ گئے، پھر سب نے اپنی اپنی قربانی کی. یہ وہ موقع تھا جب بھائی اتنا نازک موقع کبھی نہیں آیا. طائف جیسا موقع جسمانی تکلیف کا کبھی نہیں آیا، جہاں اللہ نے جو آفر دیا اسے قبول نہیں کیا. اور اس جیسا موقع اپنوں کی مخالفت کا کبھی نہیں آیا کہ تنہا رہ گئے. بالکل رسول تنہا کھڑا تھا اور ان کے حکم کے پر کسی کا ہاتھ نہیں ہل رہا. کن کن اسٹیجز سے گزرے ان ساری چیزوں کو، بہت سی کرائسس اور بھی آئے. اس کے بعد کسی سے ناراض نہیں. اچھا بات کو کبھی ایک زبان سے نکل جاتا ہے، اچھا تم نے اس موقع پہ یہ کیا تھا، نرمی سے کہتے، کچھ نہیں، ختم، بات ختم ہو گئی. بہت بہادری کی بات ہے، بہت جرأت کی بات ہے کہ دل کے اندر اگر ہو تو کبھی نکل جائے گا. غبار دل میں نہیں تھا کہ انہوں نے سب نے ایسا کیوں کیا، اس وقت یہ دل میں بھی نہیں تھا. اندر والی بات کسی طریقے سے کبھی نہ کبھی زبان سے نکل جاتی ہے، چاہے وہ اچھے الفاظ میں نکلے، نرمی کے ساتھ میں نکلے، کبھی نہیں نکلی، بات ختم ہو گئی. وہ واقعہ ختم ہو گیا، اندر کچھ گئے نہیں. ذہن کے اندر احساس بہادری کے ساتھ میں یہ حصہ، یہ پہلو تھا جس نے ان کو کامیابیوں کی بلندیوں پہ آخر میں پہنچایا تھا. لیکن اس کے ساتھ میں جو میں نے درمیان میں کہا تھا، انتہائی یقین کی ضرورت ہے، ورنہ یہ پیدا ہی نہیں ہوتا. یہ اخلاقی ہمت پیدا ہو ہی نہیں سکتی کہ دانت ٹوٹے، خون پوچھیں، صحابہ کہیں بد دعا کریں، ان کے لیے بد دعا دیجیے. اس وقت بھی کوئی نرمی کا جملہ زبان سے نکل رہا ہے، کوئی بد دعا کا کسی طرح کا مسئلہ نہیں کہ وہ اس وقت بد دعا کر دیں جب اپنی تکلیف پہنچی ہے. وہ جنگ کے دوران دشمن ہے، لڑائی چل رہی ہے، دشمنوں کے لیے بد دعا کر دیں، دشمن کے لیے بھی کبھی بد دعا نہیں. جب خود اس کے اندر تکلیف پہنچ گئی تب بھی نہیں کی کسی موقع پہ. جب طائف میں نہیں کی تھی، یہاں کیا کریں. یہ ہوگا بالکل آخری یقین کے ساتھ، جب کوئی نہیں تھا، جب 5-7 لوگ تھے. اس وقت اپنے گھر والوں کو اکٹھا کیا تھا. اللہ کا حکم تھا گھر والوں سے کہو. اب گھر والوں کی میٹنگ کی. اب گھر والوں سے یہ کہا کہ تمہیں ایسی بات بتانے جا رہا ہوں کہ قیصر و کسریٰ کی بادشاہتیں تمہارے قدموں میں ہوں گی. باہر ہی فرماتے تو دوسروں سے ایسی کون سا ٹرک ہے. میں کہا یہ اسے ایک بات کو مان لو، لا الہ الا اللہ. تو یہ اس وقت کے لیے انتہائی درجے کی ایسی چیز تھی جیسے کوئی مسخرہ کچھ باتیں کر رہا ہو جس کے اندر کوئی عقل ہی نہیں ہو.
کیا حالات ہیں، کس جگہ پہ کھڑے ہو، کہہ رہے ہو وہ اس وقت سپر پاور وہ تمہارے قدموں کے اندر ہیں. اس سے یہ جو کہہ دیں گے ہم لا الہ الا اللہ کو مان لیں گے، اس سے ہو جائے گا. یہ یقین تھا، کنوکشن. ورنہ کم از کم انسان کو یقین ہو تو ایسی بات منہ سے پھر بھی نہیں کہتا. اس کا تو بہت مذاق اڑے گا، جب ہوگا ہم کوشش کرتے رہیں گے یہ کچھ بھی مخالفت کریں، لیکن لوگوں سے یہ کہنا ہوگا ایسے ہی، اس کے اوپر یہ بھی بہت جرأت کی بات ہے، بہت کریج کی بات ہے، بڑی ہمت کی بات ہے، لیکن ساتھ میں انتہائی یقین کی بات ہے. آخری یقین کہ انہیں بھی یقین تھا. یقین اس لیے کہ اللہ نے بتایا کہ ایسا ہوگا، اس کا اینڈ ایسے ہوگا، ورنہ نہیں لگتے. آپ کو کتنی باتیں اللہ نے بتائیں تمہاری کامیابیوں کے لیے. تم ثابت قدم رہو، تم ہی اوپر آؤ گے. کتنوں کو یقین ہے اس کا؟ یقین تو اسے کہتے ہیں کہ پھر کسی کی پرواہ نہیں، اور چاہے جتنے حالات خلاف ہی رہے کہ یہ کیسے ہو جائے گا، یہ دیکھیے نا کیا کیا چل رہا ہے، لیکن وہ ایک کنوکشن تھا، ایک یقین تھا کہ نہیں ایسا ہی ہوگا، یہ اللہ نے بتایا تو اس لیے ایسا ہی ہونا ہے. تو جب تک یہ یقین نہیں ہو تب تک یہ مورل کریج، اخلاقی جرأت، یہ اخلاقی بہادری تو آ ہی نہیں سکتی، چاہے جسمانی ہو. جسمانی طور پہ طاقتور لوگ بھی بزدل ہو جاتے ہیں، طاقت جسم کے اندر اپنے بہت ہے. سیرت کا ایک یہ پہلو، یہ کمبینیشن جو ہے، یہ حصہ، اس میں سے الگ الگ واقعات تو آپ کے سنے ہوئے ہیں بہت لوگوں کے، کچھ میری زبان سے سنے ہوں گے، ان میں ایک بھی ایسا نہیں ہے جو میں مختلف جگہوں کے اندر نہیں کہہ چکا ہوں. لیکن اس کا تجزیہ اس شکل میں شاید آپ کے سامنے نہیں رکھا تھا پہلے کبھی. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات آپ کے لیے آئیڈیل ہے، نمونہ ہے، ماڈل ہے. اس آئیڈیل اور نمونے اور ماڈل کو لے لیجیے. بزدل نہیں آئے، اندر اخلاقی جرأت آ جائے. قرآن نے کہا قوم بدل دیں گے، امت یہ اس کو امت ہی نہیں مانیں گے، دوسرے لوگ لے آئیں گے انہیں امت کہیں گے ہم. سورہ مائدہ کے اندر، اس لیے کہ ان کے اندر وہ چیزیں ہوں گی جو تم میں سے نکل گئی ہیں. ان میں سے ایک ہے وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، وہ کسی کی پرواہ نہیں کریں گے کون کیا کہہ رہا ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کے دین کی بات ہے تو پھر وہ کسی کی پرواہ نہیں کریں گے. ان چیزوں کو، اس کمبینیشن کو نمونہ بنا لیجئے، اس آئیڈیل سے، اس نمونے سے لے لیجئے. یقین کیسے پیدا ہو اس پر تو میں نے بہت بات کی ہے، اس وقت تو اس کی گنجائش بھی نہیں ہے. لیکن اس بات کو دیکھ لیجئے کہ جب تک یقین نہیں ہوگا، یہ سمجھ کہتے ہیں ایمان ہے لیکن یقین نہیں ہوتا ہے. اللہ نے کہا ہے تو یقین ہونا چاہیے، لیکن نہیں ہوتا، اندر سے نہیں ہوتا، زبان سے کچھ بھی کہتے. یہ یقین پیدا ہوگا تب تبدیلیاں آئیں گی. میں نے کہا ہے پہلے بھی اس بات کو، اس کے طریقے بھی ہیں کچھ، وہ تو اپنی جگہ اس خطبے میں گنجائش نہیں ہے. میں نے رکھا ہے یقین کی کیفیت کیسے پیدا ہو. یہ تو اللہ سے رابطے ہی سے پیدا ہو سکتی ہے، لیکن تب جب تک یہ نہ ہو، میں نے یہ جملہ پہلے بھی ایک بار کہا تھا، ایکٹنگ ہی کیجئے یقین کی، یعنی پیچھے مت ہٹیے، چاہے اندر سے نہ ہو، اندر نہ ہو کیفیت، یہ کرتے کرتے آ جائے گا یقین. وہ ایکٹنگ کرتے کرتے بھی حقیقت بن جائے گی. کم سے کم اندر جو وہ کیفیت نہیں آئی ہے لیکن سامنے سے عمل اسی پر کیجئے، اسے ایکٹنگ کہتے ہیں. سامنے سے عمل اسی پر کیجئے، کرتے چلے جائیں گے، یقین بھی آ جائے گا. اور بھی راستے ہیں جو کرنے کو تو میں نے پہلے بھی بتایا. اللہ آپ کو اس جرأت سے نوازے، اس ہمت سے نوازے جو خالی جسمانی نہیں ہوتی، اس کرش سے نوازے خالی رحمت کے ساتھ میں، کمپیشن کے ساتھ میں، کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کی ایک خاص خصوصیت تھی، اور پھر آپ کے لیے کامیابیاں ہیں. یہ موجودہ حالات کے اندر بھی، باقی دنیا کے سارے پسند ہیں. بارک اللہ لنا وکم فی القرآن العظیم انہ تعالی جواد کریم.